बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, जैसा कि आप मेरा नाम है सुमा कामरान है और मैं आप लोगों को इस्लामियात पढ़ाऊँगी। जी, जैसा कि बेटा आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस पेंडेमिक की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र आपके स्कूल फ़िलहाल बंद है और आप लोग घरों में हैं। तो आपका जो तालीमी सिलसिला रुका हुआ था बेटा, उसको जारी रखने के लिए इदारे ने जो है आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया है और उम्मीद है कि आप अब इन क्लासेस से और इन लेक्चर से जो है भरपूर इस्तिफ़ादा उठाएंगे। तो बेटा आपका सिलेबस की तरफ बढ़ने से पहले जो ज़रूरी बातें हैं वो आपसे शेयर कर लूँ कि आप लोगों ने जब भी लेक्चर इस्लामियत का स्टार्ट होना है तो अपने इस्लामियत की टेक्स्ट बुक और इस्लामियत के नोट्स अपने साथ रखने हैं और पेन या पेंसिल्स वगैरह साथ रखिएगा, क्योंकि हमें ये बातें डिस्कस भी करनी है और सॉल्व भी करनी है। जी, तो टॉपिक को आज के आपके स्टार्ट करने से पहले बेटा आपसे जो है इस्लामियत के पेपर पैटर्न को डिस्कस करना ज़रूरी है। इस्लामियत का पेपर पैटर्न बेटा ना सिर्फ आप से मैं शेयर करूँगी और मैं उम्मीद करूँगी कि आप इसको नोट डाउन लाजमी करें। जो पेपर पैटर्न है बेटा वो आप लोगों को पेपर की तैयारी करने में भरपूर फ़ायदा देगा और आपने इसी को फॉलो करना है। जी, मैं नोट डाउन कर रही हूँ बेटा, मेरे साथ साथ आप लोग नोट कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामियत के पेपर पैटर्न में 2 पार्ट्स हैं। एक हिस्सा नाज़रा, ये हिस्सा बेटा 25 मार्क्स का है। इसकी फर्दर डिवीजन मैं आपको जो आपके नोट्स के साथ खोल के तो गाइड करूंगी साथ साथ। इसके बाद जो आपका हिस्सा तहरीरी इम्तिहान है, जो आपका रिटन पेपर है, वो बेटा 75 मार्क्स का है। इन 75 मार्क्स को मैं फर्दर डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा वो MCQs बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs पूछे जाएंगे आपसे। 15 MCQs और ये 15 मार्क्स के होंगे। 15 पूछे जाएंगे और हर MCQ जो है वो 1 नंबर के मुताबिक होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चंस 40 मार्क्स। आपसे 21 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 25 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपने कोई से 20 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड ईच शॉर्ट क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। ये हिस्सा इंशाई है। क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन रिलेटेड है, तफसीली सवाल 20 मार्क्स। पेपर में बेटा आपको 3 सवाल दिए जाएंगे तफसीली, जिसमें से आपने कोई से 2 जो आपको बेहतरीन तरीके से आते हैं उन्हें अटेम्प्ट करना है। मेरा ख्याल है पेपर पैटर्न आपको मैंने गाइड कर दी है 75 मार्क्स के हवाले से और आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि आपने किन ग्राउंड्स पे मेहनत करनी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हिस्सा नाज़रा की तरफ। तो बेटा अपने इस्लामियत के नोट्स या अपनी इस्लामियत की बुक का पेज नंबर 1 सामने कर लें। अल कुरान अल करीम। पहले मैं आपको इन 25 मार्क्स की डिवीजन समझा दूं बच्चे। 5 डिवीजन्स में हिस्सा नाज़रा आपसे लिया जाता है। पहले 5 नंबर तिलावत कुरान के हवाले से हैं, जिसमें आपसे अगर आप देखें हिस्सा अलिफ नाज़र कुरान पेज नंबर 1 पे, तो पारा नंबर 21 था पारा नंबर 30 8 क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो पारा नंबर 21 से लेके 30 तक आपसे जो है तिलावत करवाई जा सकती है और एग्ज़ाम्स के दौरान आपसे सुना जाएगा तिलावत कुरान और उसके मुताबिक आपको तजवीद के साथ अगर आप पढ़ेंगे इसको तो रवानी के साथ तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट 5 मार्क्स जो हैं बेटा अगर आप देखें हिस्सा बे हिफ्जुल कुरान, आपकी टेक्स्ट में 6 सूरतें दी गई हैं, आपने इनको हिफ्ज़ करना है। आपकी टेक्स्ट बुक में ये मौजूद हैं। सूरतुल फजर, सूरतुल बलद, सूरतुल शम्स, सूरतुल आदियात, सूरत तकासुर और सूरतुल हुमाज़ा। इन सूरतों को आपने नाज़रा के हवाले से याद करना है। 5 नंबर के अकॉर्डिंगली आपके एग्जाम में शामिल होंगी। नेक्स्ट 5 मार्क्स डिस्कस करते हैं हिफ्ज़ो तर्जुमा। हिस्सा जीम आप अपनी बुक्स पे देख सकते हैं। आयतुल कुर्सी, सूरत अलम नशरा, इन 2 सूरतों को ना सिर्फ आपने याद करना है बल्कि आपने इनका तर्जुमा भी याद करना है और हिस्सा हिफ्ज़ो तर्जुमा के हवाले से 5 नंबर आपके एग्जाम में शामिल होंगे। बेटा इसके बाद आते हैं हिस्सा दाल। हिस्सा दाल में कुल, कलमा, दरूद या आयतुल कुर्सी शामिल होता है। 5 नंबर के मुताबिक ये सुने जाएंगे
اور لاسٹ 5 مارکس آپ کے نوٹس میں ہی اس دفعہ مسنون دعائیں بما ترجمہ انکلوڈیڈ ہیں. وہ ہر لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کو بھی آپ سے شیئر کریں گے, ڈسکس کریں گے, پڑھائیں گے, اور آپ اس کو ساتھ ساتھ یاد کریں گے. جی تو ناظرہ 25 مارکس میں نے آپ سے ڈسکس کر لیے, ریٹن پیپر بھی آپ سے ڈسکس کر لیا. تو بچے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ نے کن گراؤنڈس پہ فوکس کرنا ہے. جب تک میں بیٹا یہ ریموو کر کے ٹاپک بورڈ پہ لکھ رہی ہوں اتنی دیر تک بچے آپ اپنی بک سے حصہ ایمانیات و عبادات کھول لیں اور پہلا ٹاپک سامنے لکھ لیں. جو میں ڈسکس کرنے جا رہی ہوں وہ باب دوم ہے. ایمانیات و عبادات. چونکہ بیٹا آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جو جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا تو عقیدہ ہی ایمان پر ٹکا ہوا ہے. ایمان سے مراد یقین کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے ہمیں کن باتوں پر یقین رکھنا ہے ایک مومن ہونے کے طور پر. تو بنیادی طور پر یہ باتیں ہمیں سیکھنی پہلے ضروری ہیں. تو آپ کی 8th کلاس کے سلیبس میں سب سے پہلے ہم ایمانیات کا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سبق نمبر 1 عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار. تو بچے سب سے پہلے یہاں پر آپ غور فرمائیں اس ٹاپک کی طرف. تو ڈسکس کیا جا رہا ہے عقیدہ آخرت. ہم سیرت میں اس کا کیا کردار ہے وہ ساتھ ساتھ ڈسکس کریں گے, لیکن پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ عقیدہ آخرت کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم واقف ہوں گے عقیدہ آخرت کے مفہوم سے. جی بچے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا 7th کلاس میں آپ یہ بات پڑھ کر آئے ہو عقیدہ کا مفہوم کے حوالے سے. کچھ یاد آیا؟ عقیدے کا لفظ کس سے لیا گیا؟ جی عقد سے. عقد کے معنی گرا لگانے کے ہیں, یعنی کسی بھی بات کو سچا جان کر اس پر یقین قائم کر لینا عقیدہ کہلاتا ہے. تو ظاہری بات ہے ایک مسلمان کے بہت سے بنیادی عقائد ہیں. جی پہلے ہم بنیادی عقائد کو ڈسکس کرتے ہیں. اس بات کو یہیں پہ جان لینا ضروری ہے کہ ایک مسلمان جب کلمہ گو ہوتا ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے کیا پڑھتا ہے؟ جی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی وہ کلمہ گو ہوتا ہے تو سب سے پہلے بنیادی طور پر توحید پر ایمان لے کر آتا ہے. تو ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہوا؟ عقیدہ توحید. جی جب ہم ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے گئے احکامات پر بھی یقین لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں ارشاد فرما دی قرآن میں اور جن ذریعوں سے وہ ہم تک پہنچی, چاہے وہ الہامی کتابوں کی صورت میں یا چاہے وہ انبیاء اور رسل کی صورت میں, تو ہمیں ان پر بھی ایمان لانا ہے. تو آپ اچھی طرح جانتے ہو اگر اب یہاں پر عقیدہ آخرت کی بات کی جا رہی ہے تو یہ بھی ہمارے بنیادی عقائد پر ہے. تو ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں عقیدے کون سے ہیں. عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, جی عقیدہ بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان, عقیدہ بالرسل یعنی تمام رسولوں پر ایمان, عقیدہ بالآخرت یعنی آخرت کے دن پر ایمان. اب اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے بیٹا آپ 3 ٹرم سے واقف ہونا آپ کو ضروری ہے, 3 اصطلاحات سے. میں یہاں بورڈ پہ لکھ رہی ہوں. جب آپ ان میں فرق سیکھ جاؤ گے تو پھر آپ کو اچھی طرح یہ سارا عقیدہ سمجھ آ جائے گا. اگر آپ کو یاد ہو 7th کلاس کے سلیبس میں آپ نے سورۃ القاریہ پڑھی تھی. سورۃ القاریہ کا ترجمہ ذہن میں لائیں. القاریہ ملقاریہ, کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تم کیا جانو کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یہ کھڑکھڑاہٹ کب پیدا ہوگی؟ جب زلزلہ آئے گا, جب قیامت کا دن ہوگا, جب اللہ تعالیٰ اس نظام کو, اس کائنات کے نظام کو تباہ اور برباد کر دے گا, خاتمہ کر دے گا. ہر چیز جو اللہ کی تخلیق کردہ ہے اس کو زوال کا نام قیامت ہے. تو پہلا مرحلہ جو آخرت کے حوالے سے ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ قیامت کا دن ہے, جب اللہ تعالیٰ کی بنی ہوئی ہر تخلیق کو زوال آنا ہے, اس کا خاتمہ ہو جانا ہے, اس نے فنا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے. اب بات ہوتی ہے حشر کی. قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاشر کا لفظ استعمال ہوا ہے. حاشر کا مطلب یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کرنا. تو اکٹھا کرنا, تو حشر کا کیا مطلب ہوا؟ اکٹھا. یعنی جس دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور پھر تمام لوگوں کو زندگی بخشنے کے بعد اپنے سامنے پیش کرے گا تو دوبارہ اٹھائے جانے والے دن کو یوم حشر یا حشر کا دن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں آخرت کی طرف.
بحیثیت مسلمان چھوٹی کلاسز سے آپ بیٹا پڑھتے آ رہے ہو، جب آپ کلمہ گو ہوتے ہو تو آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو. میں نے ابھی بتایا آپ کو، ہمیں اللہ تعالیٰ سے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رکھی ہیں قرآن کے ذریعے یا نبیوں کے ذریعے، ہمیں ان پر بھی ایمان لانا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا سورۃ القاریہ کے حوالے سے، بہترین طور پر اس کے ترجمے سے ہی ہم آخرت کا نظریہ سیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن پہاڑ کیسے ہوں گے؟ دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون. اور اس دن لوگ کیسے ہوں گے؟ جیسے بکھرے ہوئے پتنگے. پھر اس میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس کے اعمال کا وزن بھاری ہوگا، یعنی نیکی ان کے اعمال زیادہ ہوں گے، وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی وہ حاویہ ہوگا اس کا ٹھکانہ. اور حاویہ کیا ہے؟ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو اس سورت کے ترجمے کے ذریعے ہم آخرت کا تصور بہترین طریقے سے جان سکتے ہیں. تو پھر یہاں پر آخرت کے حوالے سے ہمارے ذہن میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں کہ ایک مومن جب قیامت آنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر ہمیشہ کی زندگی اس کے لیے آخرت کی زندگی کا تصور رکھتی ہے. تو میرا خیال ہے آخرت کا تصور آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ عقیدہ آخرت کیا ہے. اب بیٹا آپ اپنی بک کا پیج نمبر 6 کھول لیں، جہاں پر یہ ٹاپک عقیدہ آخرت و تعمیر سیرت میں اس کا کردار ڈسکس کیا جا رہا ہے. یعنی یہ بات میں نے آپ کو کنوے کر دی ہے کہ عقیدہ آخرت کیا ہے، کہ جب یہ جو دنیا اللہ نے بنا رکھی ہے یہ عارضی ہے، عارضی یعنی وقتی ہے، ہمارے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے زندگی دی، اور پھر جو ہے یہ دنیا اللہ تعالیٰ تباہ کر دے گا جب تمام لوگوں کو مخلوقات کو اپنی مٹا دے گا. اس کے بعد دوبارہ زندگی بخشے گا، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ہمارے اعمال کا ہمارے جزا اور سزا کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر ہمیں ہمیشہ کی زندگی دی جائے گی. جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی انہیں کہاں ڈالا جائے گا؟ جنت میں. جی بالکل درست. اور جن کے گناہ زیادہ ہوں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. تو یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ابدی زندگی ہوگی. تو ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ہمیشہ کی زندگی کو سنوارنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. تو اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ ایک مومن کے طور پر جہاں ہم عقیدہ توحید پر ایمان لاتے ہیں، اگر ہم عقیدہ آخرت پر بھی ایمان اسی طرح لائیں گے کہ آج جو اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس کا امتحان، ہمارا صرف امتحان مقصود ہے، اور پھر اس کے مطابق ہمارا فیصلہ ہونا ہے کہ ہمیں آخرت میں کہاں پر جگہ دی جائے گی. تو یہ بات، یہ سوچ جو ہے ہماری سیرت کو تعمیر کرنے میں، سیرت کیا ہوتی ہے بیٹا؟ ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہمارا کردار، ٹھیک ہے، اس کو درست کرنے میں بہت بہترین کردار ادا کر سکتا ہے. جی بیٹا آپ اپنی بک کے پیج نمبر 6 پہ توجہ فرمائیں. عقیدہ آخرت کے اجزاء. اجزاء کا مطلب ہوتا ہے جز یعنی حصے. یہ 5 پوائنٹس میں ریڈ نہیں کروں گی، میں صرف آپ کو کنوے کروں گی جو بتایا جا رہا ہے. میں صرف یہاں پر پوائنٹ ڈسکس کروں گی تاکہ آپ وہ چیزیں سیکھ جاؤ. عقیدہ آخرت کے اجزاء. اجزاء ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا؟ جز یعنی حصے. پہلی بار ڈسکس کی جا رہی ہے عارضی زندگی. یعنی ایک مومن کو یہ بات سمجھنی ہے کہ آخرت کے جز کے طور پر جو پہلا حصہ ہم سے ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کہ یہ جو زندگی اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے یہ عارضی ہے، وقتی ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری زندگی بخشے گا، ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے. اس دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم حشر، یعنی حشر کا دن، آخرت کا دن. نمبر 3، جب اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری زندگی بخش دے گا، پھر جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے، اور اس وقت ہم کس صورتحال میں ہوں گے؟ ہمارے ہاتھوں میں ہمارے نامہ اعمال، یعنی جو بھی ہم نے عمل کیا ہوگا اس دنیا میں وہ تھما دیے جائیں گے. تو تیسرا جز، تیسرا حصہ عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہم کیا ڈسکس کریں گے؟ نامہ اعمال. نمبر 4، ہمارے جو بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی میزان میں ماپے گا، یعنی تولے جائیں گے کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں. جب ہمارے میزان، اللہ تعالیٰ کی میزان میں ہمارے اعمال ناپ لیے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ فرمائے گا. اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گی تو ہمیں کہاں ہمارا ٹھکانہ ہوگا؟ جنت میں. اور اسی طرح جن کی برائیوں کا پلہ بھاری رہے گا، پلہ یعنی وہ پلڑا جس میں گناہ زیادہ ہیں وہ بھاری ہو جائے گا، تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، اور بطور سزا اسے کہاں ڈالا جائے گا؟ دوزخ میں. تو یہ ہے جی جزا اور سزا. جزا یعنی نیکی کا انعام، اور سزا یعنی بدی کے بدلے جو ہمیں ٹھکانہ دیا جائے گا. اور آخری بات ہے ابدی زندگی.
پہلے پوائنٹ کو اور آخری پوائنٹ کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. عارضی زندگی یعنی وقتی، یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ہمیں زندگی دے رکھی ہے یہ عارضی ہے. اور آخری پوائنٹ کی طرف آئیں، ابدی زندگی. ابدی یعنی ہمیشہ کی، ابد تک، آخر تک، یعنی جو ہمیشہ جاری رہے گی. تو ایک مومن کا اس بات پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی آخری زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ ہمیشہ کی ہے. عقیدہ آخرت کے اجزاء آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہیں بیٹا. اب آ جائیں نیکسٹ ہیڈنگ کی طرف. میں یہ اریز کر رہی ہوں، آپ اتنی دیر تک نیکسٹ ہیڈنگ پہ توجہ فرمائیں. عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ. یہ ٹاپک اچھی طرح بیٹا سمجھ لیں. توجیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ توجیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ہماری عقل کس طرح تسلیم کرتی ہے. جی بحیثیت مسلمان آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم خود سے بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیوں بنائی، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ہم خود بخود جب کائنات کا نظام دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. جو باتیں ہم نے اپنے پیرنٹ سے، ٹیچر سے سمجھی ہوتی ہیں، سنی ہوتی ہیں، پھر ہم ان پر خود بھی غور کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ، اس میں یعنی مطلب کون سی ایسی باتیں ہیں جن سے ہم واقعی سمجھ لیں کہ عقیدہ آخرت موجود ہے، یا ہمیں ایمان لانا ہے کہ آخرت کا ایک دن ہے، کہ واقعی یہ زندگی جو ہے عارضی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو پہلی بات بیٹا یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. میں یہاں پوائنٹس کے تھرو اس پیراگراف کو ڈسکس کروں گی. اس کے بعد جب آپ پیراگراف کی طرف آئیں گے تو آپ خود بخود یہ ساری باتیں جان چکے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میں لکھوں گی یہاں پر کہ جب ہم عقیدہ توحید پر ایمان لے آتے ہیں، بنیادی عقیدہ توحید ہے نا بیٹا. جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا کہلاتا ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بیٹا یقین لے آتے ہیں، محمد رسول اللہ، عقیدہ رسالت پر ایمان لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، عقیدہ بالملائکہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتوں پر ایمان لے آتے ہیں. ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوتے تھے نبی پاک کے پاس. وہ مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، فرشتے اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنا رکھی ہے. ٹھیک ہے، نورانی مخلوق. اس کے بعد جب ہم اس بات پر بھی ایمان لے آتے ہیں تو سسٹمیٹیکلی آگے بڑھتے جائیں. عقیدہ آخرت، ہمیں خود بخود جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی مقرر کیے اور الہامی کتابیں یعنی عقیدہ بالکتب یعنی الہامی کتابوں پر ہم ایمان لے آتے ہیں، تو ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے ان باتوں پر بھی یقین لے آتے ہیں. تو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے، جب ہم اگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ توحید پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم عقیدہ آخرت پر بھی ایمان لائیں گے کہ جو باتیں ہمیں اللہ نے فرما رکھی ہیں ہمیں ان پر بھی یقین لانا ہے. تو عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ سے تو پہلی بات ثابت ہو گئی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں فرما رکھی ہیں اپنی الہامی کتابوں میں ہمیں ان پر بھی ایمان لانا ہے. جی پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اب دوسری بات دیکھو، آپ یہ بات دیکھتے ہو کہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے بہت سے لوگ جو وفات پا جاتے ہیں، کبھی ہم نے یہ بات مشاہدہ کی ہے کہ وہ لوگ واپس آئے اور انہوں نے ہمیں بتایا ہو کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات چونکہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہے، ہم نے نہیں یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ آگے کیا رویہ ہو رہا ہے یا وہ کہاں گئے، آگے کیسی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس بات سے ہمیں پروف ہو جاتا ہے کہ آخرت کا دن ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات کیا ہے جی کہ یہ عقیدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا. یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لا رہے ہیں، رسولوں پر ایمان لا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں تو ان پر جو احکامات اترے گی ان سے محبت کا اظہار ہے، ان سے عقیدت کا اظہار ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی گئی ہر بات پر بھی ہم ایمان لائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کا علم ہم تک پہنچا تو ہم اس کو اوتھینٹک سمجھیں گے. جی اس کے بعد آ جائیں تیسری بات کہ علم کیسے تائید کر رہے ہیں. آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا سائنسدان آئے روز نت نئے تجربات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جیسے کہ ان کی ایک تھیوری ہے کہ جو سورج ہے وہ ایک دن بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کی حرارت ختم ہو جائے گی. تو سائنٹیفک پروف اگر یہ چیز ہے تو قرآن نے تو بہت عرصہ پہلے یہ بات بتا دی کہ میری ہر تخلیق کو زوال ہے.
ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی کہ علم جو سائنسدانوں نے تجربات کر کے بتایا کہ تمام سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے, بگ بینگ تھیوری کے بارے میں آپ جانتے ہو, زمین کا ارتقاء کیسے ہوا, ٹھیک ہے, یہ جو بھی یہ ساری باتیں. اب سائنسدان اگر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہیں, تو قرآن ان باتوں کا ثبوت بہت پہلے دے چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب نیکسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس نے کائنات کو ایک بار بنایا, دوسری بار بنانا اس کے لیے زیادہ آسان. بیٹا یہاں آپ سے ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گی. آپ لوگ گھروں میں کافی عرصہ گزارے ہیں اور میرے خالے ماما کی ہیلپ کرتے ہوں گے کچن میں, آئے دن کوئی نہ کوئی تجربہ کرتے ہوں گے. کوکنگ کرتے ہیں آپ لوگ جی, کبھی کیک بنایا, کوئی اور چیز ٹرائی کی, تو پہلی دفعہ تو اتنی پرفیکٹ نہیں بنی ہوگی, لیکن جیسے جیسے آپ اس کو دوبارہ بناتے جاتے ہیں اس میں امپروومنٹ آتی جاتی ہے. تو یہاں پر صرف ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, چونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, جس نے کائنات کو ایک بار بنایا. جیسے کہ اگر نان مسلمز یا دوسرے لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ جب ایک کائنات ایک بار تباہ ہو گئی تو دوبارہ کیسے انسان تخلیق ہوں گے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہ جواب ہے کہ جس نے کائنات کو ایک بار بنایا, دوسری بار بنانا اس کے لیے پہلے سے بھی زیادہ آسان ہے. تو یہ ہے جی عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ. میرا خیال ہے آپ کو اچھی طرح یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اور یہاں پر ایک پوائنٹ میں مزید ایڈ کروں گی کہ جزا اور سزا کا دن. جی دیکھیں, ہمارے ارد گرد بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کرتے ہیں, کرتے ہی چلے جاتے ہیں, لیکن انہیں نیکی کا اجر نہیں مل رہا ہوتا, ٹھیک ہے, ایسا ہوتا ہے عموماً جی. اور سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن ان سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہو رہی, انہیں ان کے گناہوں کی سزا نہیں مل رہی, اور ہمیشہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی سزا سے بچ جاتے ہیں. تو پھر یہ سوچ ہمارے ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ ان کو انصاف کب ملے گا, ان کو ان کی سزا کون دے گا, یا ہمارے ساتھ اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں اور ہم صبر کرتے ہی چلے جا رہے ہیں تو اس کا معاملہ کہاں پر پیش ہوگا. تو بیٹا یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم انصاف بھی کہا ہے, یوم حشر بھی کہا ہے. جس دن انسان کے ہاتھ میں ہمارا نامہ اعمال تھما دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بے مثال انصاف کے ساتھ جو ہے ہمارے اعمال کا فیصلہ کرے گا, ہمارے ہر ظلم کا جو ہے جواب لیا جائے گا ہر ظالم سے. ٹھیک ہے بیٹا, اچھی طرح سمجھ آ گیا ٹاپک. یہاں پر ایک اور بات پیج نمبر 6 پہ آپ دیکھیے گا, لاسٹ پوائنٹ ہے کہ انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے. دیکھیں, انسان نے تو بنا لیا ٹیپ ریکارڈر, آڈیو ریکارڈر, جو ایک مثال ہے کہ وہ جو ویوز ہیں وہ وہاں پر اپنا امپیکٹ رکھتی ہیں اور وہ سیو ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو بعد میں اپنی آواز کو سنتے ہیں, ریکارڈ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اسی نظریے پر تو اللہ تعالیٰ ہمارا ریکارڈ بھی تیار کر سکتا ہے نا, تو ہماری آواز کی ایکو گونج رہی ہے, ہو سکتا ہے یہ ارد گرد کہیں نہ کہیں محفوظ ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ آخرت کے دن ہمیں ہماری ہی آواز بطور ثبوت سنا دے, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک سائنٹیفک فینومن ہے, قدرتی جو فینومن ہے وہ اس سے کہیں آگے ہے اور پرفیکٹ ہے جی. اب نیکسٹ پیج پہ آئے گا, پیج نمبر 7 میں, کہ اللہ تعالیٰ کس دن عدالت لگائے گا. اللہ تعالیٰ حشر کے دن عدالت لگائے گا. یہ بات آپ نے عقیدہ آخرت کے اجزاء میں سیکھ لی کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس دن عدالت لگائے گا, اور کس طرح اعمال کا فیصلہ ہوگا, بے مثال عدل و انصاف کے ساتھ جی. یہ ساری باتیں میرے خیال میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں اس پیراگراف کے حوالے سے. یہ پھر پوائنٹس ایک دفعہ ہم ان کو ریویو کر لیتے ہیں کہ عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ کیا ہے, کہ کس بات سے ہم یہ مان لیں کہ آخرت کا دن ہے. پہلی بات کہ اگر ہم عقیدہ توحید پر ایمان لاتے ہیں, رسالت پر لاتے ہیں, تو ہمیں عقیدہ آخرت پر بھی ایمان لانا چاہیے. دوسری بات, ہمیں کیوں آخرت پر ایمان لانا چاہیے, کیونکہ عقیدہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا. پھر تیسری بات, علم تائید کر رہے ہیں, سائنسدانوں نے یہ جو سائنٹیفک فینومینا دکھائے, جیسے سیارے ٹکرا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور فنا ہو جائیں گے, ان کے درمیان جو کشش ثقل ہے وہ ختم ہو جائے گی, یا سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. یہ ساری باتیں اس بات کا پروف ہے کہ کائنات نے تباہ ہونا ہے. اس کے بعد چوتھی بات, جس نے کائنات کو ایک بار بنایا, دوسری بار بنانا اس کے لیے پہلے سے زیادہ آسان ہے. تو بیٹا پہلے 2 ٹاپک میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیے. ابھی تک میں یہاں پر بیٹا سائیڈ بائی سائیڈ SLOs لکھوں گی اور ان کو آپ نے لازمی لکھنا ہے
اب آپ پوچھیں گے یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. جو پوائنٹ میں یہاں پر لکھ دوں گی ان کی روشنی میں آپ نے اپنے یہ ٹاپک پریپیئر کرنا ہے. سب سے پہلے آپ نے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے اس کو سیکھنا ہے. اس کے بعد عقیدہ آخرت کے اجزاء کتنے جزو ہیں, کون سے جزو ہیں, 5 کے 5 وہ آپ کو ایکسپلین ہونے چاہیے. نیکسٹ آ جائیں عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ. یہ 3 پوائنٹس آپ کو اچھی طرح سے کنوے ہو گئے ہوں گے. جی بیٹا امید ہے آپ کو یہ 3 ٹاپک میرے اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے. اب بڑھتے ہیں بیٹا اگلے ٹاپک کی طرف جو آج کا مین ٹاپک ہے کہ عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار. یعنی آخرت تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ اس کا مفہوم کیا ہے, اس کے جز کیا ہیں اور عقل اس کو کس طرح تسلیم کرتی ہے. اب ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے کہ سیرت کی تعمیر میں اس کا کیا کردار ہے. عقیدہ تعمیر سیرت میں عقیدہ آخرت کا کیا کردار ہے بیٹا, میں یہ پوائنٹس کی صورت میں آپ کو پہلے بتاؤں گی. آپ یہ پوائنٹس لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور آج کے لیکچر میں صرف میں پہلے 2 پوائنٹس آپ سے ڈسکس کروں گی کیونکہ یہ کافی ڈیٹیلڈ ہیں. عقیدہ آخرت کا تعمیر سیرت میں کردار یعنی ہماری سیرت کو کس طرح تعمیر کر سکتا ہے. اس کا پہلا پوائنٹ ہے نیکی. یہ نیکی کی بنیاد بنتا ہے ہمارے لیے. نمبر 2 اعلیٰ کردار کی تشکیل کا ذریعہ. نمبر 3 انصاف. یہ ہمیں انصاف دلواتا ہے, ہمارا اس بات پر ایک ایمان قائم کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے جس دن ہمارے اعمال کے مطابق جو ہے جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا اور ہمیں انصاف ملے گا. جی اس کے بعد شجاعت, استقامت اور اصرار کا محرک. بہادری, استقامت یعنی دین پر ڈٹ جانا, قائم رہنا, اور اصرار قربانی. محرک کہتے ہیں موٹیویشن پیدا کرتا ہے یعنی ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے. یہ تینوں صفات ہمارے اندر پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. لاسٹ پوائنٹ سچا سہارا. مینز جب ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا اس دنیا میں تو پھر اس دنیا میں یہ عقیدہ ہی ہمارا سہارا بن جاتا ہے کہ چلو آخرت کے دن تو ہمارے اعمال کے مطابق ہمارا فیصلہ ہوگا اور ہمیں انصاف ملے گا. جی بیٹا یہ 5 پوائنٹس ہیں جو ہم فردر ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں آج آپ سے ڈسکس کروں گی نیکی کی بنیاد. یہ پہلا پوائنٹ. آپ اپنی بکس بھی سامنے رکھیے گا بیٹا تاکہ جہاں پر جو مسائل ہیں وہ آپ سے ساتھ ساتھ ڈسکس کرتی جاؤں, جو ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کو میں ایکسپلین کرتی جاؤں. لیکن یہاں پر یہ جو پہلے 2 پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھے گا, یہاں پر میں 2 مثالیں دوں گی. 2 اشخاص ہیں مختلف رویے رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے. ایک شخص جو نیکی کی بنیاد میں جس کا میں رویہ ڈسکس کروں گی اس کا رویہ کیسا ہے, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا, آخرت پر ایمان نہیں ہے اس کا. اور دوسرا شخص, ہمارا کردار کیسے اعلیٰ ہو سکتا ہے, دوسرا شخص وہ ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے. میں پہلے آپ کو ایکسپلین کر دوں, اس کے بعد آپ ریڈنگ کی طرف آئیں گے تو خود بخود یہ 2 ہیڈنگ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائیں گی. جی بچے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری سیرت کی تعمیر ہوتی چلی جاتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہماری سیرت کو تعمیر کرنے میں یا اس کو بگاڑنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. تو ہم اس بات سے ایک شخص کی مثال سے ثابت کریں گے کہ کس طرح جو ہے یہ عقیدہ آخرت ہمارے اندر نیکی کا جذبہ پیدا کرتا ہے یا نیکی کی بنیاد بنتا ہے. دیکھیے ایک شخص ہے
जिसकी नज़र जो है इस बात पर है कि दुनिया में मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है कि क्या नुकसान हो रहा है। यानी ये वो शख्स का रवैया बताया जा रहा है जो दुनिया की ही ज़िंदगी को सारी ज़िंदगी समझता है कि इसके बाद कोई सवाल जवाब मुझसे नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब भी उसको कोई फ़ायदा उठाने वाली बात बताई जाएगी दुनिया में तो वो उससे फ़ायदा उठाएगा, चाहे उसे आखिरत में नुकसान ही क्यों ना हो, ठीक है। और जो भी उसे अल्लाह ने अहकामात दे रखे होंगे उनसे गफलत बरतेगा। मीन्स अगर उसे कहा गया कि ज़कात अदा करो तो वो कहेगा कि मैं क्यों ज़कात अदा करूँ, मेरी तो दौलत घट जाएगी, ठीक है। फिर अगर उसे कहा जाएगा कि दौलत अल्लाह ताला की राह में खर्च करो तो वो कहेगा कि मैं तो इस पर सूद लूँगा। सूद कहते हैं मुनाफा लेना, इंटरेस्ट लेने को कहा जाता है। यानी वो सिर्फ दुनिया के फ़ायदे को ही जानता है, आखिरत के फ़ायदे पर कतई उसकी नज़र नहीं है। आप मुझे ये बताएं, क्या ऐसा शख्स आखिरत में कामयाब हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो ये उस शख्स का रवैया है जो आखिरत पर ईमान नहीं रखता। जब जब अल्लाह ताला के अहकामात उसके सामने आते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है वो उसे बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। वो सिर्फ दुनिया के फ़ायदे को ही सब कुछ समझेगा। अब आ जाए दूसरी मिसाल की तरफ, दूसरे शख्स का रवैया जो आखिरत पर ईमान रखता है। ऐसे शख्स को भी बहुत से मौके मिले दुनिया में, ठीक है, लेकिन होता क्या है, इस शख्स का रवैया कैसा है, ये तो आखिरत के ही फ़ायदे और नुकसान को सब कुछ समझेगा। इसकी नज़र किस पर है? आखिरत के नताइज पर है। यानी जब इसको कहा जाएगा कि ज़कात अदा करो, ठीक है, तो ज़कात अदा करेगा, सूद नहीं लेगा। सूद से क्यों रुकेगा? क्योंकि इसे पता होगा कि अगर मैंने सूद ली तो आखिरत की ज़िंदगी है, उसमें अल्लाह ताला को मुझे जवाबदेह होना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे बहुत से मौके आएंगे, जैसा कि आपकी बुक में लिखा गया है, स्टूडेंट्स के हवाले से बताया गया है कि इम्तिहान में नाजायज़ ज़राए से कामयाबी हासिल कर ली जाए। मीन्स चीटिंग के हवाले से बात हो रही है। तो वक्ती तौर पर तो कामयाबी मिल जाती है, लेकिन चीटिंग करके आप कुछ भी सीख नहीं पाते जी। तो सिफारिश के ज़रिए कोई ऊंचा ओहदा ही हासिल कर लिया जाए, मालिक तो सामने नहीं है, कीमती चीज़ ही चुरा ली जाए। मीन्स ऐसे भरपूर मौके उसको मिल रहे हैं। किसी शख्स ने उसके पास इमानत रखवा दी, वो ख़ुद तो मर गया, अब किसी को भी पता नहीं है कि उसके पास किसी शख्स की इमानत है। चाहे तो उस इमानत को वो जो है ख़यानत में तब्दील कर दे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। इसी तरह एक अफसर दफ्तर छोड़कर चला गया, उसको लग रहा है कि अगर दफ्तर में अफसर नहीं है तो क्यों ना मैं थोड़ी देर तफरी कर रहा हूँ, मैं भी जो है आराम फरमा लूँ। तो ऐसे तमाम जब भी उसको मौके मिलते हैं तो उसके दिल में फौरी आखिरत का ख्याल आता है, इसीलिए वो हर काम से, हर बुरे काम से रुक जाता है। तो हम कह सकते हैं ना कि अकीदा आखिरत जो है वो हमारे किरदार को आला करता है, हमें गुनाहों से रोकता है। इसी तरह से वो शख्स पहला जिसका रवैया हमने डिस्कस किया, जो दुनिया के ही फ़ायदे को सब कुछ समझता है, मैं आपकी बुक के पेज नंबर 8 से यहाँ पर सूरत अल बकरा की आयत का तर्जुमा लिखा हुआ है, इसको पढ़ूंगी, इस पर ज़रा तवज्जो फरमाएं। ये इन्हीं दो अशख़ास के रवैये के हवाले से है। बस लोगों में से कोई ऐसा है जो कहता है कि हमारे रब हमें दुनिया में ही सब कुछ दे दे। ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। यानी हम जब भी अल्लाह ताला से ख्वाहिशात करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी दुआ मांगनी चाहिए बेटा? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबुन्नार, कि ए हमारे रब हमें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा और दोज़ख के अजाब से निजात दे। वो लोग जो सिर्फ दुनिया की ही भलाई मांगते हैं, फिर उनके रब के पास आखिरत में कुछ नहीं होता उनके लिए जी। यही वो लोग हैं जिनके अमाल का बदला दिया जाएगा और अल्लाह जल्दी हिसाब चुकाने वाला है। आज का टॉपिक मेरा यहाँ तक ही है, यहीं तक मैंने ये 2 पॉइंट आपसे डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद है आपको ये दोनों अशख़ास के रवैये अच्छी तरह कन्वे हो गए होंगे कि किस तरह अक़ीदा आखिरत हमारे अमाल को बनाता भी है और संवारता भी है, और किस तरह अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे तो ये बिगाड़ता भी है। अच्छा जी बेटा, जिस तरह मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ, मैंने SLOs आपसे डिस्कस किए हैं, मैं आज का टास्क भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। आप अच्छी तरह जानते हो कि इस्लामियत का लेक्चर वीकली वंस है, यानी पूरे वीक आपको एक लेक्चर मैंने डिलीवर करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक आप लोगों ने जितना भी मैंने आज आपको कन्वे किया है, इससे रेलिवेंट वर्किंग जो आपके नोट्स पर मौजूद है मैं आपसे शेयर करती हूँ। आपने उस वक्त तक इसको कंप्लीट लर्निंग में अपनी रखना है जी बेटा। आप अपने नोट से, जब तक हमारा चैप्टर पूरा रीड नहीं होगा, मैं आपसे MCQs नहीं डिस्कस करूंगी, आपसे MCQs एंड पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप अपनी पेंसिल्स या पेन्स हाथ में रखें। मैं आपसे रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आज के टॉपिक से रेलिवेंट थे मैं वो डिस्कस करूंगी, आप उनको टिक लगाते जाओ। मैं यहाँ पर टास्क में लिख भी देती हूँ। शॉर्ट क्वेश्चंस,
میں نمبرنگ ان کی یہاں پر لکھتی جاتی ہوں بیٹا, آپ نوٹ کر لیں, یہ آپ کا ٹاسک ہے آج کا. عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے, یہ بات آپ سیکھ چکی ہو آج کے لیکچر سے. حشر سے کیا مراد ہے, کیا معنی بتائے تھے میں نے لفظی, اکٹھا کرنا. اور دو حوالے سے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ہمیں دوسری زندگی بخشے گا اور ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہوگا, اکٹھا ہونا ہوگا, اس دن کو یوم حشر کہتے ہیں. میں پھر بتا دوں گا 3 پوائنٹس آپ نے اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینے ہیں, قیامت, حشر اور آخرت. جی اب آپ ٹک کریں گے شارٹ کوسچن نمبر 5. اللہ تعالیٰ کس دن عدالت لگائے گا؟ حشر کے دن. اعمال کا حساب کتاب کیسے ہوگا؟ بے مثال عدل و انصاف کے ساتھ. بیٹا آپ کو سم ٹائم میں نے گائیڈ کیا ہوا ہے کہ جو بھی کوسچنز شارٹ کوسچنز ہوتے ہیں اگر آپ ان کے کی ورڈ انڈر لائن کر لیں تو یہ آپ کو لرننگ میں بہت زیادہ فائدے دے سکتے ہیں کہ آپ وہ کی ورڈ سے ہی پورے کوسچن کا آنسر یاد کر سکتے ہو. اب آپ ٹک کریں گے کوسچن نمبر 7. کن لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے. اچھا آپ کوسچن نمبر 6 کو بھی ٹک کریں, وہ میں ابھی لانگ کوسچن میں یہ 2 پوائنٹ آپ سے ڈسکس کروں گی کہ نیکی اور حسن اخلاق سے کیا مراد ہے. اس کے بعد آ جائیں کوسچن نمبر 8. سائنسدان آخرت کے بارے میں کس بات پر متفق یعنی اتفاق کرتے ہیں, کس بات پر ایگری کرتے ہیں؟ یہ بات ابھی میں نے آپ سے پڑھائی تھی عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ میں کہ سائنسدان اس بات کو مانتے ہیں کہ سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا, سیارے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی. ناؤ کوسچن نمبر 9. اللہ تعالیٰ کے لیے کائنات کو دوبارہ پیدا کرنا کس طرح ہے جس نے اس کائنات کو ایک بار پیدا کیا, دوسری بار پیدا کرنا پہلی مرتبہ سے زیادہ آسان ہے. اور کیوں؟ کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ناؤ کوسچن نمبر 11. جس شخص کی نظر افعال کے اخروی نتائج پر ہو وہ کیا کرتا ہے؟ یہ ابھی میں نے آپ سے ڈسکس کیے. اخروی نتائج والا اس شخص کا رویہ تھا, یعنی اخروی کہتے ہیں آخرت کو, آخرت کے نتیجے پر اس شخص کی نظر ہے اور اس کا رویہ کیا ہوگا جی بچوں؟ یہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو عارضی یعنی وقتی سمجھے گا, یوں وہ نیکی کی طرف بڑھ جائے گا اور برائی سے بچے گا. ناؤ کوسچن نمبر 12. کون سا خیال انسان کو دنیاوی لذات چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے؟ کہ آخرت میں ایک دن ہمیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. دنیاوی لذات کا مطلب ہوتا ہے بیٹا دنیا کی آسائشیں, دنیا کی جو لگژریز سہولتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں. جی ناؤ کوسچن نمبر 13. اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ان کا اعمال کا اچھا بدلہ دے گا؟ ابھی ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت میں یہ ریفرنس پڑھا کہ جو کہتے ہیں ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور دوزخ کے عذاب سے بچا, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ دے گا. نیکسٹ پیج پہ آئیے گا بیٹا. شارٹ کوسچن نمبر 19 اور 22. جی یہ 12 شارٹ کوسچن میں نے آپ سے ڈسکس کیے, 19 اینڈ 22. انسان کی سیرت بنانے یا بگاڑنے کے لیے عقیدہ آخرت کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ یہ باتیں ہم نے بھی سیکھی ہیں کہ کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے کہ ہماری سیرت, اگر ہم نیکی اختیار کر رہے ہیں, گناہوں سے بچ کر زندگی گزار رہے ہیں تو ہماری سیرت بن رہی ہے, اور اگر ہم آخرت پر ایمان نہیں رکھ رہے تو ہم سرکش ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہاں پر لکھے سرکشی یعنی انکار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ باتیں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی. آخری کوسچن جو 22 ہے اجزاء میں آپ کو آلریڈی بتا چکی ہوں. جی بیٹا اب ہم تفصیلی سوالات ڈسکس کریں گے آپ سے. پیج نمبر 13 سامنے رکھیے گا. ایمان بالآخرت سے کیا مراد ہے؟ نیز یعنی مزید یہ کہ, نیز کا مطلب ہوتا ہے مزید یہ کہ ایمان بالآخرت کے اجزاء تحریر کریں. ایمان بالآخرت کا مطلب عقیدہ آخرت ہی ہے. ایمان بالآخرت یعنی آخرت پر ایمان رکھنا, ٹھیک ہے, یا پھر عقیدہ آخرت یعنی آخرت کے عقیدے پر یقین رکھنا. ٹھیک ہے, تو وہی باتیں دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہیں لانگ کوسچن میں. یہ باتیں میں آپ سے ڈسکس کر چکی ہیں. ایمان بالآخرت کا مفہوم کیا ہے کہ زندگی عارضی ہے, ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے, اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے اور ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا اور جنت اور جہنم کے حقدار ٹھہرائے جائیں گے, اور یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہوگی. اور یہی ساری ہیڈنگز آپ سے ڈسکس میں آلریڈی کر چکی ہوں عقیدہ آخرت کے اجزاء. امید ہے آپ لوگوں کو لانگ کوسچن نمبر 1 اچھی طرح ایکسپلین ہو گیا ہوگا. اب بیٹا آ جائیں لانگ کوسچن نمبر 2. میں نے آپ سے یہاں 2 اشخاص کے رویے ڈسکس کیے تھے کہ عقیدہ آخرت کس طرح نیکی کی بنیاد بنتا ہے اور عقیدہ آخرت کس طرح جو ہے ہمارے جو ہے اخلاق کو اعلیٰ کرتا ہے. ٹھیک ہے,
تو اب یہ ہمارے سامنے سوال نمبر 2 ہے کہ عقیدہ آخرت کے بغیر نیکی اور حسن اخلاق کی کوئی بنیاد باقی نہیں رہتی۔ پہلے تو بیٹا ہمیں نیکی اور اخلاق کیا ہے یہ اس بارے میں جاننا ضروری ہے۔ نیکی کیا ہے بیٹا؟ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، رضا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، رضامندی کے لیے کیا جاتا ہے، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا رخ بھی ہے بیٹا کہ برائی سے باز رہنا، برائیوں سے دور رہنا، برائیوں سے بچنا بھی نیکی ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق چلنا اور گناہوں سے بچ کر رہنا نیکی کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح طرز عمل کے حسن اخلاق کیا ہے؟ حسن اخلاق بیٹا کہتے ہیں ہمارا وہ طرز عمل جس سے ہم دوسروں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ طرز عمل یعنی ہمارا رویہ، ہمارا کردار، لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ، اس کو ہمارا اخلاق کہا جاتا ہے۔ بیٹا اگر ہمارا دوسروں کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ اچھا ہے تو یہ حسن اخلاق ہے، یعنی اچھا اخلاق ہے، اور اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش نہیں آتے تو یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے۔ جو شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا کردار اعلیٰ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس سیکنڈ ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں، نیکی اور تصور آخرت۔ ظاہر سی بات ہے اس پیراگراف سے ریڈنگ سے آپ نے یہ بات سیکھ لی کہ اگر ہماری یہ جیسے یہ شخص ہے اس کی زندگی سے جو ہے آخرت کا تصور نکل گیا تو یہ نیکی سے دور ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا آخرت پر یقین نہیں تھا، ٹھیک ہے، آخرت پر ایمان نہیں تھا، اس لیے یہ نیکی سے دور ہوتا چلا گیا۔ تو ظاہری بات ہے پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ شخص جس کے دل میں آخرت پر ایمان ہوگا وہ نیکی کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جی، اور پھر ہمیں یہ پتا ہو کہ اللہ نے آخرت میں ہم سے ہمارے گناہوں کی باز پرس کرنی ہے۔ باز پرس کا مطلب ہوتا ہے کہ سوالات کرنے ہیں، پوچھنا ہے، تو پھر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں گے اور نیکی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، مائل ہو جائیں گے، یعنی اٹریکٹ ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے نیکیوں کی طرف۔ اللہ نے آخرت کے دن کو یوم جزا کہا ہے، یوم انصاف، یوم حشر، یوم جزا کہلاتا ہے، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری نیکیوں کا اجر دینا ہے۔ حسن اخلاق اور تصور آخرت، جس طرح تصور آخرت کے بغیر نیکی کا تصور نہیں ہے، یعنی ہم نیکی نہیں کر سکتے، اسی طرح تصور آخرت کے بغیر حسن اخلاق بھی ممکن نہیں ہے، یعنی ہم اپنے اخلاق کو بھی اعلیٰ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں اس بات پر ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور اس کے مطابق ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی آخرت میں، تو ظاہری سی بات ہے ہم اپنے کردار کو اعلیٰ کرتے چلے جائیں گے، چاہے ہمیں زندگی میں بہت سے مواقع ملے کہ ہم دنیاوی فائدہ اٹھا سکیں، ہم نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ ہماری نظر کس پر ہے؟ آخرت کے نتائج پر۔ جی بیٹا آپ کو میں نے لانگ کوسچن نمبر 2 بھی ایکسپلین کر دیا، اور یا میں ٹاسک میں لانگ کوسچن کے حوالے سے لکھ دوں کہ لانگ کوسچن آپ نے لانگ کوسچن نمبر 1، 2 and 5 والا لانگ کوسچن میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ کیا ہے۔ وہیں پر آ جائیں، جب لیکچر میں نے آپ کو دیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ کے پوائنٹس میپ کر لیں، لکھ لیں، وہ 5 پوائنٹس ہی اس پیراگراف کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم عقیدہ آخرت پر ایمان، توحید پر ایمان لاتے ہیں تو ہم رسولوں پر بھی لائیں گے اور آخرت کے دن پر بھی لائیں گے، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ ہوگی۔ دوسری بات، چونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اس لیے بھی ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ تیسری بات، عقل یا علم، ٹھیک ہے، جیسے سائنسدانوں نے جو ہے اپنی تھیوریز پیش کی تو قرآن پاک میں اس کا پہلے سے ذکر تھا کہ سائنسدانوں نے کہا کہ کائنات تباہ ہو جائے گی، سیارے ٹکرا جائیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی عقلی توجیہ ہے۔ پھر اس کے بعد انصاف، ظاہری بات ہے اگر ہم نیکی کرتے چلے جاتے ہیں، نیکی کا اجر نہیں مل رہا، گناہ ایک شخص کر رہا ہے، اس سے اسے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جا رہا، تو پھر ہم نے سوچنا ہے نا کہ ہمارا فیصلہ کون کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصاف کا ایک دن میں نے رکھا ہے جس کو آخرت کا دن کہا گیا، یوم حشر کہا گیا، یوم انصاف کہا گیا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو ان عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آج کا لیکچر اتنا ہی بیٹا، یہ سارے تینوں پوائنٹس آپ نے اس ویک کے لیے پریپیئر کر لینے ہیں، اور گھر میں رہیے گا، سیف رہیے گا اور اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔